खुदावन आपके साथ हो। आज 19 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक हमारी आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत तिमोथेयुस के नाम, उसका 4 बाब, उसकी 12वीं आयत मुबारका से लेकर 16वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 111 उसकी 7वीं आयत मुबारका से लेकर 10वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस लूका, उसका 7 बाब और उसकी 36वीं आयत मुबारका से लेकर 50वीं आयत मुबारका तक। अगर हम मुकद्दस लूका की अंजील पर गौर करें तो मुकद्दस लूका जो है वो एक गुनाहगार औरत का जिक्र कर रहे हैं, और इस इक्तबास जो है, ये अक़दस इक्तबास जो है, इसमें बताया गया है कि एक औरत जो है वो फरीसी के घर आई है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खाना खाने के लिए आए हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा इस इक्तबास को, हम थोड़ा सा इसको बड़े पैमाने पर जाके देखें तो दरअसल इस इक्तबास के 3 हिस्से हैं। पहला इक्तबास वो है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह को फरीसी ने दावत दी है। दूसरा वो है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह जो है वो शमाउन के साथ मुखातब होते हैं। और तीसरा वो है जब वो औरत की तरफ मुड़कर और पूरे जमात को दर्स देते हैं। तो इसको समझने के लिए, इस पूरे इक्तबास को समझने के लिए, इस पूरे एक वाक़ये को समझने के लिए हम नीचे से यानी तीसरे वाक़ये से शुरू करेंगे जहाँ खुदावंद यीशु मसीह मुड़कर दूसरों को समझाने के लिए कहते हैं। और समझाने के लिए सबसे पहली चीज़ वो क्या कहते हैं, क्योंकि कल्चर ये था, यहूदी कल्चर ये था, इब्रानी जो कल्चर था वो ये था कि जब कोई आप किसी के घर जाते थे तो गुलाम जो था वो बाहर पानी लेकर आता था और वो आपके पैर धुलवाता था। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मिट्टी होती थी, यानी धूड़ वगैरह होती थी। तो धूड़ वगैरह जो है वो यानी घर के अंदर लेके जाना वो ठीक नहीं समझा जाता था। फिर इसके अलावा वो क्या करते थे कि जैसे ही आप अंदर कदम रखते थे तो घर का जो सरबराह होता था वो आपको चूमता था। फिर उसके बाद जो है वो आपके सर में तेल मला जाता था। तेल जो है ये अमूमन जो है ताजगी की निशानी है। और ये इन तीनों चीज़ों का जिक्र जो है वो खुदावंद यीशु मसीह अपनी तालीमात में कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों को मिशन के लिए भेजते हैं, मनादी के लिए भेजते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने साफ कहा है कि अगर कोई तुम्हें कबूल ना करे तो तुम अपनी धूड़ भी वहाँ झाड़ दो, यानी उनसे ला तल्लुकी कर लो। फिर दूसरा क्या था, जब खुदावंद यीशु मसीह रोज़ों के बारे में दर्स देते हैं, परहेजगारी के बारे में दर्स देते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि तुम अपने सर में तेल डालो, यानी ताजगी रखो अपने आप को, यानी अपने चेहरे ना बिगाड़ो। तो हम ज़्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि जो पानी है, यानी पानी जो है उससे पैर धोने की जो रस्म है वो इस चीज़ की निशानी थी कि आप यानी जो भी आप दिल में लेकर आए हैं, अगर कोई बुग़्ज़ लेकर आए हैं, कोई नफ़रत लेकर आए हैं, या कोई ऐसा पैगाम जिससे नफ़रत पैदा हो सकती है, आप उसे बाहर ही धो दें। अब आप घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जब आप घर के अंदर दाखिल होंगे तो वो चूमते हैं, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैंने तेरे घर में आया, तूने पाँव के लिए पानी ना दिया, यानी तूने अपने दिल में बुग़्ज़ रखा। ऊपर जाके जब हम देखेंगे तो दरअसल ये जो खाना था, ये खाना कोई खुदावंद यीशु मसीह की चाहत में नहीं था, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को जज करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये ऊपर देखेंगे हम थोड़ा सा जाके, मगर इन 3 चीज़ों के बारे में बताता चलूँ। फिर पानी ना दिया कि यानी तूने दिल में बुग़्ज़ रखी हुई थी। फिर दूसरा, तूने मुझे चूमा नहीं। चूमे से मतलब ये नहीं तूने मुझे ना चूमा, 45वीं आयत में। किस वजह से? क्योंकि तूने मुझे कबूल ही नहीं किया। चूमने का मतलब है कि तूने मुझे कबूलियत से मतलब तूने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। और तीसरा, यानी ऑयल जो है, यानी तेल जो है, तूने मेरे सर पर तेल ना मला। तेल से मुराद ये कि तूने मुझे कबूल ही नहीं किया, मुझे ताजगी नहीं दी। तो इन तीनों चीज़ों को जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जब ऊपर बात करते हैं, जाके हम अगर इक्तबास के ऊपर जाके देखें तो क्या हुआ है, इक्तबास जो हमें बता रहा है जब ये सारा अमल हो रहा है तो उसमें क्या हुआ है।
اگر ہم 47ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر گناہوں کی معافی کے لیے یعنی بتایا گیا، مگر تھوڑا سا اوپر جا کے ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو فریسی ہوتا ہے جس نے اسے دعوت دی ہوتی ہے، وہ اپنے دل میں اب یہاں پر بغض جو ہے وہ باہر آیا ہے، اور بغض کیا ہے؟ اس کے دل میں خداوند یسوع مسیح کے لیے کیا میل تھی؟ اس نے کیا کہا ہوا ہے یہاں پر 39ویں آیت میں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس فریسی نے جس نے اس کی دعوت کی تھی، یہ دیکھ کر اپنے آپ میں کہنے لگا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے یہ کون ہے اور کیسی عورت ہے، یعنی یہ گناہ گار ہے۔ کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دعوت دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو فریسی جو ہے اس نے قبول کیا، نہیں، وہ صرف اسے جج کرنا چاہتا تھا، اور اس نے جو جج کیا وہ یہاں پر 39ویں آیت میں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس نے صرف جو دعوت تھی وہ جج کرنے کے لیے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے پھر، میں نے جس طرح کہا کہ دوسرا یعنی 3 حصے، اقدس اقتباس کے آج، تو جو دوسرا حصہ ہے وہاں پر خداوند یسوع مسیح 2 قرض داروں کی مثال دیتے ہیں، اور 2 قرض داروں کی مثال میں خداوند یسوع مسیح نے 500 دینار کی بات کی اور 50 کی۔ تو ظاہر ہے جب یعنی جس کو 500 معاف کیے گئے ہیں وہ زیادہ شکر گزار ہوگا۔ اب اس مثال کو لیتے ہوئے ہم آگے جاتے ہیں اور آخری آیت جو ہے اس کو 49ویں اور 50ویں آیت کو پڑھتے ہیں کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اور 50ویں آیت میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے عورت سے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامت چلی جا۔ اسی طرح کا واقعہ جو ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اور جب وہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو اس کا عمل جو ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ ہماری زندگی میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کس طرح؟ اگر آپ میرے ساتھ کلام کھولیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 9 باب اور اس کا 5ویں آیت کو فی الحال پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کہنا کہ آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہ اٹھ اور چل پھر کیا ہوا ہے؟ 6 آیت میں کیا ہے؟ تب اس نے مفلوج سے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ خداوند یسوع مسیح یعنی جب اس تو گناہ، خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف گناہ جو ہے وہ روحانی معاف کیے، بلکہ جسمانی طور پہ بھی وہ جو مفلوج تھا اس کو خدا نے اٹھایا اور کہا کہ جا اپنے گھر چلا جا، اپنی چرپائی بھی ساتھ لے جا۔ یعنی جو بوجھ جس بوجھ کی مدد سے تو آیا تھا، اب یہ بوجھ جو ہے تیرے لیے، یعنی تیرے لیے اور لوگوں کے لیے نشانی ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے اسے گناہ معاف کرنے پر قدرت ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو، آپ میرے ساتھ کلام کھول سکتے ہیں، کلام زندہ کلام ہے، اسے جتنا کھولیں گے اتنی برکت ملتی ہے۔ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 5 باب اور اس کی 8ویں آیت، کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنا کٹولا اٹھا کر چلا جا۔ فی الفار وہ شخص تندرست ہو گیا اور اپنا کٹولا اٹھا کر چلا گیا۔ خداوند یسوع مسیح گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور جب گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو وہ یہ ہمیں فضل بخشتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو معاف کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح کا درس ہے، خداوند یسوع مسیح کا درس ہے کہ ہم نے معاف کرنا ہے، ہم نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کو معاف کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو معاف کریں گے، جب ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف کریں گے، جب ہم اپنے دوستوں کو معاف کریں گے، جب ہم اپنے کام جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان کو معاف کریں گے، جب ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں گے، تو پھر جو ہے خداوند کا جلال جو ہے وہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا۔ اسی گناہ گار عورت کی طرح جسے خداوند یسوع مسیح نے یہ فضل بخشا کہ وہ نہ صرف خداوند یسوع مسیح کو چھو سکے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے پیروں کو ہاتھ لگا سکے، نہ صرف خداوند یسوع مسیح کو عطر مل سکے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے زندہ الفاظ کا تجربہ کر سکے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اسی طرح جب ہم اعتراف کا سیکرامنٹ میں جاتے ہیں، جب کاہن ہمیں کہتا ہے کہ میں آپ کے گناہ، کلیسیا کا جو اختیار ہے اس اور خداوند یسوع مسیح کے فضل سے آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو یہ حقیقت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ فضل دیا ہوا تھا، کہ فضل دیا ہے کہ تم جو بھی یعنی جو کچھ بھی کرو گے، جو جس کے گناہ تم معاف کرو گے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ کہ آپ میرے ساتھ کلام کھول سکتے ہیں، خود ساختہ پاسٹر حضرات جو ہیں وہ اس چیز کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو صحیح طرح سے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ مقدس متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا،
اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ 19ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا، یعنی جس کے گناہ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے رہیں گے، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم اس کے کلام کو، اس کی باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں۔ اور ہمارے گناہ جب معاف ہوتے ہیں تو خداوند کا جلال جو ہے وہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے تب ہمارا بدن جو ہے وہ جو خدا کی ہیکل ہے، خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ کلام کو کھولتے ہیں، اگر آپ کو وہ حوالہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد کو، یعنی اپنے رسول کو یہ فضل بخشا کہ جب اس نے زندہ یسوع کا تجربہ کیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے۔ جب ہم ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تب خدا جو ہے ہمارا فضل، جو خدا کا فضل ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قدرت جو ہے کمزوری میں کامل ہوتی ہے، بس میں اپنی کمزوریوں پر خوشی سے فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ میں رہے، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تبھی میں قادر ہوتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح ہمیں یہ فضل بخشتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہوئے اس کے جلال کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور جب اس کا جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا تو ہم جو ہے خوشی اور خرمی کے ساتھ خداوند کے مشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، خداوند کے کلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، خداوند سے اپنی التجا کرتے ہوئے ان تمام مشکل پریشانیوں کو پیش کریں گے جو کسی نہ کسی طرح ہمیں پریشان کرتے ہیں یا ہمیں خداوند کے کلام کی منادی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ آئیں اس گناہگار عورت کی طرح ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ہمت سے کام لیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے پیروں کو اپنے آنسوؤں سے دھوئیں۔ آئیں اپنی محنت سے جو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے نام کے لیے ہدیہ یا خیرات کرنا چاہتے ہیں اس میں جھجکے نہ، بلکہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے، اس کے کلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ آئے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو سکتے ہیں، کہ پیارا خداوند ان کی تمام التجائیں مناجاتوں کو سنے اور قبول فرمائے، اور فضل بخشے کہ جو بھی ہمارے بہن بھائی خدا کا زندہ کلام پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پیارا خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنی برکات سے مالا مال کرے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔